अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद की खैर आफियत से होंगे। हम दोबारा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में तफसीर कुरान मुख्तसर तशरीह के साथ। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है तो कमेंट करें और हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस कुरान की तफसीर के काम को आम उर्दू हिंदी बोलचाल के अंदर सारी दुनिया में आम करने के लिए हमारे चैनल को प्रमोट ज़रूर करें। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता सूरत यूनुस की आयत नंबर 41 तक अपना दर्स मुकम्मल कर लिया था। आज का दर्स हम आयत नंबर 42 से सूरह यूनुस की शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनहुम मन यस्तमिऊन इलैका फअंता तुस्मिउस सुम्म वलौ कानू ला याक़िलून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और उनमें से कुछ लोग आपकी बातें सुनते हैं, मगर क्या आप बहरों को सुना सकते हैं, ख्वाह वो कुछ भी ना समझ सकते हों। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए दुनिया के सामने कुरान के अंदर ये बयान कर रहा है, आपकी बातें सुनते हैं लोग मगर वो बहरे हैं। सुनते भी हैं और बहरे भी हैं। क्यों? क्योंकि वो हिदायत से खाली हैं और ये दिल के बहरे हैं। हिदायत के लिए कुरान सुनते ही नहीं, एतराज़ात उठाने के लिए सुनते हैं। देखिए, आज भी बाज़ लोग इस्लाम पे तनक़ीद करने के लिए, इस्लाम को बुरा भला कहने के लिए बहुत सारी आयतें कोट करते हैं और उसको सीखते हैं और लोगों के सामने पढ़कर सुनाते हैं। और वो अपने कमेटी में, अपनी जो उनकी कम्युनिटी के लोग कुरान इसलिए सुनते हैं ताकि उसमें कीना, मतलब उसमें जो उनको तकलीफ़ है, उनको बुग़्ज़ है और इस्लाम से और मुसलमानों से और कुरान की बातों से उनको तकलीफ़ है, तो वो हील और हाल करने के लिए और उस पर तनक़ीद उठाने के लिए पढ़ते हैं और वो दिल के बहरे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है, आप बहरों को नहीं सुना सकते। तो वो उस ज़माने के भी बहरे हिदायत से खाली और इस ज़माने के भी बहरे हैं हिदायत से खाली। आप लोग देखते होंगे रोज़ प्राइम टाइम में कई सारे जो है कुरान पर तनक़ीद लेते हो बैठते हैं, और अब स्टूडियो में, कई रोडों पर, और बहरहाल अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हम यही दुआ करते हैं। आगे अल्लाह फरमाता, वमिनहुम मन यंजुर इलैका फअंता तहदिल उम्या वलौ कानू ला युबसिरून। और उन्हीं में से कुछ लोग आपकी तरफ देखते हैं, तो क्या आप अंधों को राह दिखा सकते हैं, ख्वाह वो कुछ देखते ना हों। और आपकी तरफ देखते हैं, आप जब कुरान पढ़ते हैं, जब आप अल्लाह के अहकाम बयान करते हैं तो आपकी तरफ देखते हैं, मगर क्या आप अंधों को राह बता सकते हो। यानी सिर्फ महज इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए और तनक़ीद का निशाना बनाने के लिए वो कुरान की तरफ देखते हैं या इस्लाम की तरफ देखते हैं, उसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। तो दिल के अंधे हैं, बसीरत से महरूम हैं, हिदायत के लिए देखते ही नहीं। तो ऐसे लोग हिदायत के लिए नहीं देखते बल्कि तनक़ीद का निशाना बनाने के लिए देखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला समझा रहा है। आगे अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शय्यन वलाकिन्न नासा अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला तो लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ने हिदायत देकर अपने नबी को भेज दिया और उन्हें हिदायत को समझने और हक़ को परखने के लिए सब सलाहियतें अता फ़रमाईं, तो अब ये ख़ुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला बरीउज़्ज़मा है इस बात से कि वो हिदायत नहीं देता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के हर दरवाज़े खोल कर रखे हैं। हर मखलूक, हर जो है सबके लिए रहमत बना करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। उनकी दावत सारे आलम में फैल चुकी, सारे आलम तक वो बात पहुंच चुकी। अब फिर भी तुम हिदायत पर नहीं आते, फिर भी तुम इस्लाम को नहीं मानते, उसको कबूल नहीं करते, आखिरत पर ईमान नहीं रखते, तो अल्लाह ताला जालिम नहीं है। अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम ना देना, ना दुनिया में देना, ना आखिरत में देना। अल्लाह तबारक व तआला आप पर जुल्म नहीं करता, और वो ख़ुद ही अपने आप पर जुल्म करते। जो हिदायत आने के बाद भी हिदायत को नहीं मान करके गुमराही का रास्ता अख्तियार करते हैं, वो अपने आप पर जुल्म करते हैं। व यौम यहशुरुहुम कअन लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन नहारी यतआरफूना बैनहुम क़द ख़सिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुक़्तदीन। और जिस दिन अल्लाह उन्हें जमा करेगा, जैसे दुनिया में दिन की सिर्फ एक साथ ही रहे हों, वो एक दूसरे को पहचानते होंगे,
جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہ خسارہ میں رہے اور ہدایت نہ پا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قیامت کا ذکر کر رہا ہے کہ جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، یعنی کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا جو اسلام کو نہیں مانتے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک ساتھ رہے ہوں، یعنی کہ کچھ لمحہ، کچھ وقت دن یا دن کا کوئی حصہ دنیا میں گزار کر آئے ہوں گے، ایسا ان کو محسوس ہوگا۔ اب ہم اپنی دنیا کی زندگی پر لے کر کے، چاہے وہ اسلام کو ماننے والے ہوں یا اسلام کو مخالف ہوں، تو اب ہم 70 سال 100 سال یہاں تک کہ جو ہے کوئی 100 سال سے زائد بھی جی لیتا ہے، عمر پا لیتا ہے، مگر یہ قیامت کے روز ایسا محسوس ہوگا جیسے دن کا کچھ حصہ جیسے دوپہر میں خیل اللہ کرتے ہیں نا، سو جاتے ہیں، یا ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد کچھ وقت سستانے کے لیے سو جاتے ہیں، تو اٹھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ بھائی دن میں کچھ حصہ دن کا ہم سوئے ہوں گے۔ تو قیامت کے روز ایسا محسوس ہوگا کہ دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے، اور یہ جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، یہ جو اسلام کو نہیں ماننے والے، یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہ خسارے میں رہے اور ہدایت نہ پا سکے۔ اور جو اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی قیامت کے روز، اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ ہم آپ کو جیتے جی دکھلائیں یا آپ کو اٹھا لیں، انہیں بہرحال ہماری طرف لوٹنا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس وہ رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر چکا ہے کہ قیامت کے روز وہ ایسی اور ایسی کیفیت میں ہوں گے۔ اب قیامت کے دن، اب مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اب اس میں کچھ اس بات کا بھی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس یوم کی مدت 50,000 سال ہے۔ اس وقت دنیا کی زندگی تو ایسی معلوم ہوگی جیسے کہ بس ایک گھڑی ہی رہے ہوں۔ اس یوم کی مشکلات اور مصائب اس قدر ہوں گے کہ وہ کسی سے ہمدردی اور بات چیت کے روادار نہ ہوں گے، ایک دوسرے کو ایسے پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے۔ دیکھیے، مفسرین نے مختلف ذرائع سے، مختلف احادیث سے، کتب سے، مختلف ناحیوں سے تحقیق کر کے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، تو ہم یہاں 50-100 سال کی زندگی میں مرے جا رہے ہیں، اور اتنی لمبی زندگی اس کو سمجھ رہے ہیں، اور وہاں پر جب قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو اس دن کچھ گھڑی، کچھ لمحے دنیا میں ٹھہرے ہوں گے۔ اتنے مصائب اور اتنی مشکلات کا وہ دن ہوگا، قیامت کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال میں ہوگا، اپنے جباریت کے ساتھ سب سے جو ہے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے، ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے رحیم اور رحمان کی صفات کے ساتھ ملاقات کرے، جبار اور قہار کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نازل نہ کرے۔ ہم یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ اب آگے یہ ہے کہ جیسے اسلام کی نصرت کا وعدہ کفار کی ذلت و رسوائی اور عذاب کا وعدہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، آخرت کا عذاب تو بہرحال یقینی اور سخت ہے۔ اب ذلت کا عذاب یہی ہے کہ دنیا میں پسپائی مشرکین کافرین کی ہوئی، قریش مکہ مغلوب ہوئے، اسلام غالب ہوا، رسول اللہ کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں فاتح مکہ ہوئے، فاتح حنین ہوئے، فاتح بدر و حنین ہوئے، فاتح تبوک ہوئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو ذلت و رسوائی دنیا میں بھی دکھلائی، اور بہرحال آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی۔ اب یہ بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کے ساتھ کر رہا ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس وہ رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔
جو کہ اتمام حجت کر دیتا ہے، حق اور باطل کو کھول کر رکھ دیتا ہے، انجام سے خبردار کر دیتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ حق کو غالب کرے گا اور باطل کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ تنبیہ ہے مشرکین کو کہ جب پہلی قومیں رسول کو جھٹلانے پہ تباہ ہوئی ہیں تو تمہارا حشر بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف ادوار میں مختلف رسولوں کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اتمام حجت، اور رسول کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور پوری طرح ان کو وضاحت کے ساتھ دنیا میں بتلا دیتا ہے۔ اب اگرچہ پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا جائے گا تو آپ کے اوپر تمام حجت ہو گئی ہے، کسی بھی ناحیے سے، اس زمانے کے ہوں چاہے اس زمانے کے، چاہے آنے والے زمانے کے لوگ ہوں۔ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ کی بعثت اور ان کا اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا اور ان کا اس دنیا سے چلے جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تو قیامت آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور آپ کا فرمان، آپ کی سنتیں قیامت کے روز تک چلتی رہیں گی۔ اب جس کو بھی ایمان لانا ہوگا وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لائے گا اور ان کے ساتھ ہی اپنی وابستگی کرے گا اور ان کی امت کو ہی خود کو وہی امت ہی کہلائے گا۔ اب میں یہ کہوں کہ میں موسیٰ کو ماننے والا ہوں، میں عیسیٰ کو، میں نوح کو ماننے والا ہوں، ان کو تو ماننا ہے، مگر اب جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام نافذ نہیں کرے گا، نہ اسلام کی طرف آپ کو سمجھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیا ہے محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر فرض کر دیا ہے کہ اب نجات صرف محمد رسول اللہ کے اتباع اور پیروی پر ہے، اس کے علاوہ کسی کی اتباع اور پیروی پر خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ نیز پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وہ دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ کہہ دیں کہ مجھے تو اپنے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں مگر جو اللہ چاہے، ہر امت کے لیے ایک مدت مہلت ہے، جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دو ٹوک انداز میں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ لوگ جو یہ بات پوچھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی، اب مشرکین مکہ بھی تو پوچھتے تھے نا، بہت تو آخرت کی بات کرتا ہے، آخر عذاب سے ڈراتا ہے، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے آ، کیوں نہیں لاتا، اس طرح کی باتیں مشرکین مکہ کہتے تھے۔ اور آج بھی بہت سارے مشرکین کہتے ہیں کہ تمہارا کہاں ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے، تمہارے اللہ کے فرشتے کہاں ہیں، تمہارا جبریل کہاں ہے، تمہارا میکائیل کہاں ہے۔ جس کو بھی اسلام کی بنیادی باتیں معلوم ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے یہ بات واضح طور پر کہتا ہے کہ بلا آپ دیکھتے ہوں گے زبردستی کفریہ کلمات بھی کہلوائے جاتے ہیں اور مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہے جس طرح پچھلے لوگ کیا کرتے تھے، جیسے قریش مکہ نیز پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ دھمکی آخر کب پوری ہوگی۔ یہ تند اور تمسر سے کہتے ہیں کیونکہ انہیں یہ یقین تو ہوتا ہی نہ تھا کہ یہ مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمان بھی کہیں غالب آ جائیں گے۔ اب مختصر سی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی پوروں پر گرنے کی ہوتی، اتنی چھوٹی جماعت کے سامنے اب بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے تھے تو وہ کب آئے گا، تم اکثر مشرق اور مغرب کے اندر تم غالب ہوگے، وہ کب دن آئے گا، تمسر کے ساتھ کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ سے کہلوا رہا ہے مجھے تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ، میں ان مشرکین کا عقیدے سے بھی واضح کرا دوں کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ کہ مختار کل ہیں اور مختار فلاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غلو کر کے بڑا چڑھا کر کے رسول اللہ کی ذات کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے بعد آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کو ہر جگہ حاضر و ناظر آپ کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ دو ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے، کہہ دیں کہ مجھے تو اپنے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں مگر جو اللہ چاہے، کہ اللہ کے رسول سے اللہ کہلوا رہا ہے آپ بات بقید حیات ہیں تبھی بھی آپ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ تو اپنی خبر میں آرام کر رہے ہیں، تو اے
پکارنے والوں، انبیاء سے مدد مانگنے والے، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنے والوں، بتاؤ اس قرآن کی آیت کا تم کیا جواب دو گے؟ کیا ہے تمہارے پاس اس قرآن کی آیت کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے مجھے اپنے نفع نقصان کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، مگر جو اللہ چاہے ہے، اختیار رسول اللہ کو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم کہاں سے اختیارات، کس اسلام سے، کس نقطے سے تم اختیارات لاتے ہو؟ مختار کل کہتے ہو۔ دیکھو توبہ کرو، قرآن کو صحیح سے پڑھو، سمجھو، اور دین کو سچا سمجھتے ہو تو ایسے عقیدوں سے توبہ کرو جو قرآن کے خلاف ہو۔ ہر امت کے لیے ایک مدت مہلت ہے، جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے ہاں تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ امتیں گزر چکی ہیں، جب میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہیں عذاب دینا میرے بس میں کہاں ہے، نہ ہی میں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، یہ تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہ ایک مقررہ وقت ہے، جب یہ آ جائے گا تو پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، مجھے اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ خود اپنے نفع نقصان کا جو ہے اختیار رکھتے ہوں۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں، مگر آج کل کا جو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایسے گندے عقیدے رکھتا ہے۔ توبہ کرنا چاہیے، اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 کے اندر اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو ٹٹولنا چاہیے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ آپ ان سے پوچھئے، ذرا سوچو تو، اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت یہ عذاب سے بچنے کی طاقت رکھتے ہیں جو اس قدر جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا ان سے پہلے لوگوں پر جب عذاب نازل ہوا تھا تو وہ خود کو بچا سکتے تھے، یا عذاب کو ٹال سکتے تھے، یا کچھ مہلت ہی حاصل کر سکتے تھے؟ اگر وہ ان سے زیادہ طاقت اور عمریں، مال و دولت کے باوجود کچھ نہ کر سکے تو یہ کیا کر سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ سے کہلوا رہا ہے، کہہ دو یہ بھی، تم پر اگرچہ رات کو یا دن کو کبھی بھی عذاب آ جائے، آ گیا، کیا تم ٹال سکتے ہو؟ تو روک سکتے ہو؟ نہیں، کیونکہ تم سے طاقتور، تم سے پہلے کی امتیں گزر چکی ہیں، پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الٹیمیٹم دے رہا ہے، آخر کس چیز کی جلدی کر رہے ہو؟ کیوں عذاب کو پکار رہے ہو؟ جب عذاب آئے گا تو آئے گا، تمہارے جلدی مچانے سے، جلدی تمہارے نہ کہنے سے دیر کو نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہاں عذاب بھیجنا چاہے برابر بھیج کر رہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون۔ کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب جبکہ اسی کے لیے تم تو جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کیا کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے۔ اب ایمان لانے سے کیا فائدہ؟ جب عذاب آ جائے گا تو تم ایمان لا کر کیا فائدہ ہوگا تمہارا؟ بتاؤ، اللہ یہی کہہ رہا ہے، جب عذاب آ جائے گا تو تم مہلت نہیں ملتی نا۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے، جب ڈوبنے لگا فرعون تو میں ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، میں توبہ کرتا ہوں، تو کیا توبہ قبول ہوئی اس کی؟ تو اسی طرح جب عذاب دیکھ لینے کے بعد توبہ کرنے سے کچھ نہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ وہی کہہ رہا ہے، اب ایمان لانے سے کیا فائدہ جبکہ عذاب آ چکے۔ فرعون بھی ایسی حالت میں ایمان لایا، لیکن اس کا ایمان اسے بچا نہ سکا۔ فرمان الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کا فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو ایمان لاتا ہے، جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ آج تو ہم تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ سورہ یونس میں آگے جو ہے 90 سے 92 کی آیتوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے فرعون کا بھی۔ تو یہاں پر مفسرین نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ایسے وقت میں ایمان لانا کیا فائدہ جب تمہارا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ تو اس لیے وہ دن آنے سے پہلے اے کافروں، اے مشرکوں، اے منافقوں،
جتنی بھی کیٹیگریز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تمہارا نام لے لے کر کے بیان کیا ہے، میں ان سے سب سے گزارش کرتا ہوں، آؤ قرآن کی طرف، آؤ ایک اللہ کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایمان لاؤ اس پر۔ کیوں؟ یہ غرغرے میں جب تک جان ہے تب تک گنجائش ہے کہ تم ایمان لاؤ، جب یہ غرغرہ شروع ہو جائے گا، عذاب دیکھ لو گے، تو اس کے بعد ایمان لانا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں نہ تو فدیہ ہی کام آ سکتا ہے، اور نہ ہی توبہ یا معذرت سنی جائے گی، حتیٰ کہ عذاب میں چند لمحوں کے وقفے کی طلب بھی رد کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو کچھ بھی مہلت نہیں ملتی، سیکنڈ بھر کی مہلت نہیں ملتی میرے بھائی، سیکنڈ بھر کی مہلت نہیں ملتی۔ توبہ کرنے کا وقت تو بہت بڑی بات ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہ وہ کام جس سے رک جانا اس کو توبہ کہتے ہیں، پھر کبھی نہیں کرنا وہ کام، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ تو لہذا میرے بھائیوں، وقت آنے سے پہلے توبہ کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ يَا رَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ نیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ واقعی سچ ہے؟ کہیے میرے رب کی قسم سچ ہے اور تم روک نہیں سکتے۔ اس سے عذاب الہی، معاد یعنی قیامت، اور جزا و سزا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم سب مراد ہو سکتے ہیں۔ اب مشرکین پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے بالکل سچ ہے، اللہ کی قسم سچ ہے، اور تم اس بات کو روک نہیں سکتے، قیامت کو، نہ عذاب کو، نہ اچھائی کو، جو بھلائی مسلمانوں کے مقدر میں، اس کو روک نہیں سکتے تم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَةً لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جس نے ظلم کیا وہ اگر روئے زمین کی دولت بھی فدیے میں دے سکے گا، دے ڈالے، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، ان کا فیصلہ پورے انصاف سے ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ جیسے فرمایا مجرم یہ چاہے گا کہ آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے فدیے کے طور پہ اپنا بیٹا دے دے، اپنی بیوی اور بھائی بھی، اور وہ خاندان اور قبیلہ جو اسے بچاتا تھا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب دے دے، مگر وہ خود بچ جائے۔ سورۃ المعارج میں اس کا ذکر ہے۔ ندامت اس لیے چھپائیں گے کہ انہوں نے باطل رستہ لا علمی کی بنا پر نہیں بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پہ اختیار کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین مان کر کے ان کی باتوں کی تصدیق کرنے کے باوجود ہر دھرمی اور انا پرستی کے اندر آ کر کے قریش مکہ کی اکثریت ایمان سے رک گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اگرچہ وہ اس دن جس دن عذاب آ جائے گا وہ دنیا کی مال و دولت دے کر کے بھی چھٹکارا پا سکیں تو نہیں پا سکتے۔ تو اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس ندامت سے بچنے کے لیے اسی دنیا میں ایمان لانا لازم ہے۔ آگے اللہ فرماتا الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین و آسمان کا تمام کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر بتا رہا ہے موعظہ جو وعاظ کرے، وعاظ ایسی نصیحت ہے جو انسان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر اللہ اور یوم آخرت کی طرف مبذول کر دے، اور جس سے دلوں میں رغبت پیدا ہو۔ دل کی بیماریاں جیسے کفر، شرک، نفاق، شقاق، حسد، بغض، کینہ، بخل اور لالچ وغیرہ، ان سب کے لیے قرآن شفا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا ہے۔ ہدایت زندگی کے تمام شعبوں کے لیے، ہر قسم کے افراد کے لیے یہ متوازن حقوق و فرائض متعین کرتا ہے۔ یہ تو وہ توازن ہے جس سے بہتر توازن ممکن ہی نہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ قرآن جو ہے دلوں کے امراض کو شفا بخشتا ہے،
جو قرآن پڑھتا ہے وہ دلوں کے امراض سے شفا یاب ہوتا ہے۔ جو لوگ یا قوم اس پر ایمان لا کر عمل کریں ان کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا کرے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمین کے لیے شفا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو جو ہے پڑھ کر کے غالب بھی آئیں گے اور بہت سے لوگ اس کو نہ سمجھ کر کے گمراہ بھی ہو جائیں گے اور ذلیل بھی ہو جائیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہیے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہے، لہذا انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ خوشی کا یہ مفہوم نہیں ہو سکتا کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے، بے حد اسراف شروع کر دے۔ ایک مسلمان جیسے پریشانی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کیونکہ یہ ابدی نعمتوں کا رستہ دکھلاتا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زاویوں سے سمجھایا ہے کہ جمع کرنے والی جو چیز ہے، خوش ہونا ہے، اللہ کا فضل اور مہربانی ہے یہ قرآن، اور جمع کرنے کے لیے اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہیے اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں تم خود ہی کسی کو حرام کر لیتے ہو اور کسی کو حلال، تو کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟ رزق اللہ کی دین یا عطیہ، اس میں کھانے پینے کے علاوہ نعمتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ اشیاء کو حرام کرنا یا حرام کردہ اشیاء کو حلال کرنا غیر اللہ کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ اس کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ تھا۔ سورہ تحریم میں اس کا ذکر ہے، یعنی کہ اپنے مزے کے لیے، اپنی لذت کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حلال چیز حلال ہی ہے، حرام چیز حرام ہی ہے، اور جو حلال کو حرام کہہ کر کے اور حرام کو حلال کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا پڑتا ہے، افترا بردازی کرتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ فرمان الہی ہے، اے نبی جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ سورہ تحریم میں یہ واقعہ ہے۔ اس آیت میں ان مخلص حضرات کے لیے وعید شدید ہے جو افتاء کی کرسی پہ براجمان ہو جاتے ہیں اور حلال و حرام اور جواز اور عدم جواز کے فتوے صادر کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہوتا ہے کہ امت کے کسی فرد یعنی کسی امام نے جو بات کہہ دی اسے نقل کر دیتے ہیں، خود انہیں کتاب و سنت کے دلائل کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ ایسے فتاوے فقط قرآن و سنت کے دلائل پہ دیے جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ اب یہاں پر مخلدین جس کے گلے میں پٹا ہے اور جو قرآن و سنت سے اپنا مسلک، اپنا فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ ہمارے بڑے یہ کہے، ہمارے بڑے وہ کہے، انہوں نے مکروہ کہا، اس نے فعل حرام کہا، انہوں نے فعل بد کہا، فلاں کہا، انہوں نے عجیب عجیب سے نام رکھ کر چھوڑے۔ قرآن میں حلال و حرام کا تذکرہ ہے مگر ان کے یہاں وہ مکروہ ہے، وہ مستحب ہے، بہرحال کراہت والی چیز ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ یہ کہاں سے، یہ کون سی قرآن و سنت سے؟ یا تو کرو حلال یا تو رکو حرام، دو ہی چیز ہے نا، تیسری کوئی چیز گنجائش باقی ہے کسی میں؟ مگر ہاں مخلدین جس کے گلے میں پٹا ہے، کسی بھی اپنے آپ کو، کسی انسان کو جو غیر نبی کو اب وہ ایک شعر ہے نا، کیا شعر ہے وہ، غلامی میں بدل جاتا ہے ضمیر، اس طرح کی کچھ شعر ہے۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اس طرح کی کچھ علامہ اقبال کا شعر ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وقت مختصر ہے، تو یاد رکھیں قرآن و سنت واضح ہے، صرف انبیاء کی تقلید کی جا سکتی ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں کی، غیر انبیاء کی تقلید نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سنت میں واضح ہے۔ اب اس میں گنجائش کا مسئلہ ہے، گنجائش میں بہت ساری کتابیں جو ہے ہمارے حناف بھائی جو ہے وہ لکھ چھوڑے ہیں، فتاوے ہیں اور فلاں بہت ساری چیزیں ہیں، میں کہاں تک بیان کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ افطرا اللہ پر مت باندھو، اللہ پر افطرا مت باندھو، تم
حلال کو حرام نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سورۃ التحریم میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا یا شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تحریم کے اندر یہ وضاحت کیا تو تم کون ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے والے؟ آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ نہیں بول سکتے. سورۃ تحریم اٹھا کر کے دیکھو یا اپنے پگڑ والے, اپنے جبے و دستار والے مولویوں کو جا کر پوچھو. سورۃ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وضاحت نہیں کی کہ آپ اور حلال و حرام آپ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. پوچھو جا کر کے. آج کل کا کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو, مفتی بھلا نہیں کیا کہتے ہیں, اور قرآن و سنت کے دلائل واضح ہیں, اس کے باوجود بھی اب لگے نچوڑنے, امت کو گمراہ کرنے لگے. نہیں بھائی, ہمارے امام صاحب تو کچھ اور ہی بولتے, ہمارے امام صاحب تو کچھ اور ہی بولتے. میرے بھائی یہ قرآن ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام میں اللہ کہہ رہا ہے تم افترا کرتے ہو اگرچہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہو. لہذا کسی کی تقلید غیر نبی کی تقلید نہیں ہوتی. اب جتنے امام ہیں کیا نبی ہے دیکھ لو, جسے وہ چاہیں کیا کہتے ہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. یہ والا شعر ذرا پورا یاد نہیں آ رہا, لہذا دیکھ لو سرچ کر کے کون سا شعر ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ ان اللہ لا ذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. اور جو لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ بلا شبہ اللہ تو سب لوگوں پہ مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ افطرا کرتے ہیں اس پر, حرام کو حلال, حلال کو حرام, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ مفتیوں, مولویوں, جبے و دستار والوں, عوام کو گمراہ کرنے والوں, اپنے ناموں کے آگے مفتی رکھ کر کے لوگوں کو غلط راہ پر ڈالنے والوں, لوگوں کو نبی کے رستے سے ہٹا کر کے امتیوں کے رستے پر ڈالنے والوں, توبہ کرو اللہ سے. قیامت کے دن ہوگا, شافع محشر حوض کوثر پہ ہوں گے. کیا منہ دکھاؤ گے اپنے آپ کو مفتی کہنے والوں؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ ہم اے اللہ کے رسول آپ کی بات کے برمقابل میں ہم اماموں کی بات لاتے تھے. یوسف ہم کو حدیث پڑھ کر سناتا تھا اور ہم کہتے تھے کہ ہمارے امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں. یوسف ہم کو فرمان رسول سناتا تھا, قرآن کی آیت پڑھ کر کے سناتا تھا اور ہم کہتے تھے کہ ہمارے امام صاحب تو ایسے بولے چ نہیں, جا بھائی تو الٹی کتاب ہے, تو سیدھی کتاب ہے. یہ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا جب میں قرآن کی آیت یا رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں تو یہ تم لوگ لکھ لیے ہو, تم لوگ تم لوگاں لکھ لیے حدیث, ایسا ہی نہیں. ہم جو بولے وہ ضعیف, تم جو بولے وہ صحیح, ایسی باتیں بھی کرے لوگ. میرے بھائی ہم کون ہوتے ہیں صحیح اور ضعیف کہنے والے؟ جو معیار اسلام نے, مسلمانوں نے, ہمارے سلف صالحین نے جو معیار مقرر کیا ہے اسی معیار پر تو صحیح اور ضعیف کا توازن ہوتا ہے نا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یا ہدایت دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے پاک کر دے ایسے ظالموں کو. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذا تفضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو, ہم ہر وقت تمہارے سامنے موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو. زمین اور آسمان میں ہو کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے رب سے چھپی ہو, اور ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب لوح محفوظ میں درج نہ ہو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو بھی قرآن آپ پر نازل کرتے ہیں, یعنی کہ ہم ہمیشہ آپ کو, ہماری صفت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ ہمارا علم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں. اور ایسا کوئی دنیا میں, اور جتنے بھی لوگ جو بھی کام کرتے ہیں, کچھ ہر چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے, سنتا ہے ہر چیز کو, باریک بین ہے, بصیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مت سمجھو کہ تم سے کچھ غافل ہے, نہیں, اللہ غافل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام اسی چیز پر چلا رہا ہے. زمین اور آسمان میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کے رب سے چھپی ہو. تو لہذا تم دلوں میں ایک زباں پہ ایک کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ تمہاری زبان پہ کیا ہے, تمہارے دل میں کیا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آج بہت سے اچھا، بہت پیارا درس رہا، اور ہم نے آج سورۃ یونس کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 61 تک ہم نے آج اپنا درس مکمل کر لیا ہے۔ اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ میرے بھائی، اللہ کے لیے اس قرآن کو، اس تفسیر قرآن کی دعوت کو سارے عالم میں اردو ہندی بول چال کے اندر پہنچانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک کریں۔ کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں پوچھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں دوبارہ جب اللہ توفیق دے گا ملاقات کروں گا اسی پلیٹ فارم سے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔